बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज अहम खबरें हैं, बहुत सी अहम खबरें हैं। ख़ास करके अंसार अब्बासी साहब की एक बड़ी अहम रिपोर्ट अखबार में छपी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मौजूदा काबीना के सामने भी ये पेश की गई है, उनकी रिपोर्ट में ये है। और ये पुरानी जो काबीना थी यानी निगरान सेटअप की काबीना, उसमें भी ये रिपोर्ट 9 मई के हवाले से पेश की गई थी, जिसमें कि फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं के मुबैना किरदार की तफसीलात दर्ज हैं। और उसमें ये कहा गया कि इमरान खान साहब के नाम पे भी PTI के जो इमरान खान साहब बानी है, ज़ाहिर है उनके मुलव्विस होने की भी इस पे बात की गई है। और इस पर सरगर्म अंदाज में 9 मई के हमलों में उनकी जो मनसूबाबंदी थी उसका इल्ज़ाम भी इमरान खान साहब पर आयद है। दिलचस्प बात जो इस रिपोर्ट की है वो ये है कि जो रिपोर्ट अब काबीना के सामने पेश की गई है उसमें जनाब परवेज़ ज़िलाई साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम इसमें मौजूद नहीं है। अगर देखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तक जो है वो जेल के अंदर बंद हैं और उनके ऊपर 9 मई के हवाले से बहुत सारे मामलात और जो चार्जेस हैं वो भी उनके ऊपर लगे हुए हैं, मगर इस रिपोर्ट के अंदर उनका नाम जो है वो मौजूद नहीं है। और ये कहा गया है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं जिनके ख़िलाफ़ बहुत सारी तहक़ीक़ात हो चुकी हैं, उनके लिए ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा और उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में आएगी। इस रिपोर्ट में बहुत से जो रहनुमा हैं उनके नाम भी शामिल हैं, जिसमें कि जो मरकज़ी क़यादत थी वो भी और जो ख़वातीन हैं कुछ उनके नाम भी इसके अंदर शामिल है। बहरहाल ये एक अहम मामला होगा और क्या अगले चंद दिनों के अंदर ये जो 9 मई के ट्रायल हैं ये अपनी फ़ाइनल यानी हतमी नताइज पर पहुँच पाएंगे, इसके ऊपर बहुत अहम होगा जानना भी, और इस पर बात भी हम करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इसके साथ साथ जो अहम मामला है वो सिविल जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से या मिलिट्री की जो सज़ाएँ हैं उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर बहस भी है। रोज़ की बुनियाद के ऊपर उस पर समाअत हो रही है और अभी तक वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँचे। क्या वो भी मामला कंक्लूजन पर जाएगा, इस पे बात करेंगे। अपोजिशन का कट होने जा रहा है और गुज़िश्ता कई दिनों से तवातुर के साथ मुलाकातें हो रही हैं। इन मुलाकातों को के अंदर जो है वो असद कैसर साहब सरगर्म हैं, उमर अयूब साहब जो कि PTI की जानिब से, लेकिन जो मेन मरकज़ी किरदार हैं वो शायद खाकान अब्बासी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब अदा कर रहे हैं। कल और परसों एक कॉन्फ्रेंस भी कौमी कॉन्फ्रेंस के नाम से बुलाई गई है जिसमें कि तमाम मीडिया सिविल सोसाइटी को भी इंगेज किया गया और इसकी मेज़बानी शायद खाकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म जो कि आज हमारे मेहमान भी हैं और उनके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई साहब। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या ये कट वकला को जो कि सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, मीडिया जो कि पीका के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है, और जो अपोजिशन की सियासी जमातें क्या वो मिल के कोई तहरीक चला पाएंगी, एक और तहरीक के लिए अपोजिशन पर तोल रही है, उनको कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। पहले हिस्से में हमारे साथ जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म और अगले हिस्से में इरफान सिद्दीकी साहब होंगे कि नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं पार्टी के लिए और क्या डायलॉग का दरवाज़ा बंद हो गया, उनसे हम बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, और आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम में आए हैं। मुझे पता है आपकी बड़ी मसरूफियात है, लेकिन सर सवाल पहला तो चीफ जस्टिस साहब के बारे में आपने स्टेटमेंट दिया, मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी, आपने कहा कि आपने कोई ऐसी बात नहीं की तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। सुप्रीम कोर्ट बार ने आज काफ़ी लंबा चौड़ा मुतालबा किया आपसे कि आप माफ़ी मांगे चीफ जस्टिस साहब से। मुतालबा मिला तो उनको जवाब दे देंगे। अच्छा, मैंने जो बात की है वो TV प्रोग्राम में की है और मैंने चीफ जस्टिस साहब की ज़ात के बारे में कोई बात नहीं की, ना मैं करता हूँ। मैंने बात की है कि 26वीं तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के ओहदे की आज क्या हैसियत है। जो चीफ जस्टिस बेंच ना बना सकता हो, जो सो मोटो इख्तियारात ना रखता हो, जो जज अपॉइंट करने में उसका अमल ना हो, जिसका जजेस की परफॉर्मेंस वो ना देखता हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज डील ही ना कर सकता हो। तनकीद तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि आपका कद बहुत बड़ा है और आपको इस तरह का ज़ुबान लबो लहजा अफसोसनाक उन्होंने करार दिया और कहा है कि उनके अल्फाज उनके कद काट के शायान शान नहीं है। ये वो अलामिया है जो मेहरबानी है। मैं अपने कद काट को शायान शान की बात नहीं होती, मैंने एक हकीकत बयान की है। अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्क के मसाइल की बात करे, आज अदल के निज़ाम की बात करे
یا یہ کہہ دے کہ 26ویں ترمیم ملک کے عدل کے نظام کے لیے بہت اچھا تھا تو میں ان کی بات سننے کو تیار ہوں. مجھے وہ لیکچر مت دیں. میں اس ملک کا شہری ہوں, میں ٹیکس پیئر ہوں, مجھے حق ہے بات کرنے کا. میں نے محاورتاً کہا ہے, اگر اس سے کسی کا دل دکھا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں نے محاورتاً بات کی ہے کسی کی ذات کے بارے میں. جس عہدے کا دفاع سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کرنا چاہیے, کیا اس نے کیا ہے؟ جس عہدے کے تمام اختیارات لے لیے گئے ہوں, اس عہدے کی کیا آج حیثیت ہے؟ تو آپ اپنے الفاظ کے اوپر, یہ بڑا پن ہے آپ کا, آپ نے اپنے الفاظ کے اوپر معذرت کی ہے, لیکن آپ ادارے کے اوپر بات کریں, ادارے کے اوپر بات کریں. میں ہر بات پہ قائم ہوں, ہر بات پہ قائم ہوں, لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ 26ویں ترمیم, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بتائے کہ 26ویں ترمیم سے ملک کا فائدہ ہوا ہے, عدل کے نظام کا نقصان ہوا ہے. ان کے پاس تو بہت ساری چیزیں. کل اختر حسین صاحب نے استعفیٰ دیا, ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا ہم چاہتے تھے کہ یہ نظام بدلے, ہم چاہتے تھے کہ کمیشن بنے, ہم چاہتے تھے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اوورسی کرے اس پورے پروسیس کو, لیکن ان کے کچھ اختلافات اس کے اندر ہوئے جس کی وجہ سے ان کہا تو ٹھیک ہے پروسیس ابھی شروع ہوا ہے. بھائی صاحب, آپ کی جماعت, جب آپ اس جماعت میں تھے تو انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا, اس کے اندر تھا یہ کہ آئینی عدالتیں بنے گی, پھر اعتراض کیا ہے؟ میثاق جمہوریت کا ایک وقت تھا, وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد بہت سے آئینی ترامیم ہوئے, کیوں آئینی عدالتیں نہیں بنی؟ ٹھیک ہے, اس وقت آپ نے لکھ دی نا ایک بات, وہ صحیفہ آسمانی تو نہیں ہے نا, آپ نے لکھ دیا. اب آج کے حالات کیا ہیں؟ جو آپ نے کیا ہے یہ میرے نزدیک ملک میں عدل کے نظام کی تباہی ہے. یہ آئین کی روح سے متصادم ہے. یہ ملک کے اندر آج انصاف انتظامیہ فراہم کرے گی, جج نہیں فراہم کریں گے. ان کا کام صرف جو فیصلے لکھے ہوئے آئیں گے وہ پڑھ دیا کریں گے. یہ آج ملک کی حقیقت ہے. یہ تنقید تو ہو رہی ہے بہرحال. جی, تو پھر اس سے بڑا عدل کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی عدالت ہے ملک کی سپریم کورٹ. اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ کے پاس آتے ہی کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں ان کا اکثر. لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ آپ سپریم کورٹ بار کو کہہ رہے تھے, اس کے اوپر وکلا تنظیمیں بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی احتجاج, یعنی تقسیم ہے سب کے سب. مجھے تقسیم نظر وہ سیاسی تقسیم ہوگی, وہ انتظامی تقسیم ہوگی. جمہوریت کی روح اور آئین کے اندر جو عدل کا نظام ہے اس کی روح سے 26ویں ترمیم اس سے متصادم ہے. یہ نقصان ہے ملک کا بہت بڑا, یہ میں بڑی اوپنلی کہتا ہوں. ظاہر ہے یہ آپ کا نقطہ نظر رہا ہے, ہمیشہ سے رہا ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. ایک پروگرام میں اگر محاورتاً کہہ دینا کہ یہ حالت ہوگی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی, تو اس پہ اگر کسی کو دکھ ہوا ہے تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. ایکچولی ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا ایک, بھائی صاحب جس طرح سے آپ تنقید کرتے ہیں لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا انداز سیاسی ہے, اس میں جمہوری رویہ ہے. جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ کسی اور کا پریشر گروپ کا کسی کا اثر ہے جو اس کی بنیاد پر. کوئی پریشر گروپ کا اثر نہیں. اچھا, کوئی نہیں ہے, یا شاید آپ سب کو اکٹھا کر رہے ہیں ساری سیاسی جماعتوں کو, تو آپ اس نہیں, سیاسی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میری اپنی ذاتی رائے ہے, اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے 26ویں ترمیم, تو پھر میرا سوال یہ ہوگا کہ رات کے اندھیرے میں کیوں پاس کی ہے, اس میں ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوئی؟ جو آئین بنا تھا اتنے سال اتنے مہینوں کی محنت کے بعد اور ڈیبیٹ کے بعد, آپ نے اس کو رات میں بدل دیا, اس کی روح کو بدل دیا, اس کے نظام کو بدل دیا, تو آپ کہتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے. اب اگر ہم آپ کے کٹ کی بارے میں آئیں, آپ کوشش کر رہے ہیں مستقل. اسد کیسر صاحب کے ہاں آپ کی ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں مولانا بھی تھے, اس کے بعد بھی ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں مولانا شاید موجود تھے اس میں, لیکن اس معاملے کا اس کانفرنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, یہ کانفرنس میری اور جگزیر صاحب کی تجویز تھی کہ ایک کانفرنس کی جائے جو صرف ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے بارے میں ہو. یہ دو نکات ایسے ہیں جس پہ آج ملک کا ہر مسئلے کی جڑ جو ہے, ہر خرابی کی جڑ ان دو معاملات سے جڑی ہوئی. تو اس میں آپ نے حکومت کو کیوں نہیں بلایا؟ حکومت تو خرابی کا حصہ ہے, تو ان کو بلا کے اپنی اصلاح کر لیں, ہم بلا لیں گے. ہم بات کریں گے, اپنا موقف رکھیں گے, اس کو وہ اصلاح سے لے لیں. ان کو بلا کر ان کی باتیں سننا تو یہاں مقصود نہیں ہے نا. وہ تو بات اپنی کر دی ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کیا کریں گے. انہوں نے کہہ دیا کہ ملک میں رول آف لا کوئی نہیں ہوگا. لیکن آپ چونکہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کرتے تھے ہمیشہ, ڈائیلاگ بات کی بات ہے, آج اپوزیشن کے موقف کو اکٹھا کرنے کی بات ہے. ٹھیک, کہ جو کامن پوائنٹس ہیں, ورنہ اپوزیشن میں بہت سی جماعتیں ہیں, ان کی اپنی سیاست ہے, اپنی سوچ ہے, اپنے تحفظات ہیں, اپنے اختلافات ہیں. ہم کہتے ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں. جو اصل مسئلہ ہے ملک کا,
آپ معیشت لے لیں, معیشت بھی بالآخر آئین کی بالادستی پہ آتی ہے, رول آف لا پہ آتی ہے. آپ عدل کے نظام کی بات کر لیں, آپ انتظامیہ کی بات کر لیں, آپ پولیس کے نظام کی بات کر لیں, جو بھی ہماری خرابیاں ہیں اور ہمارے ملک کی آج بے پناہ خرابیاں ہیں, غیر معمولی خرابیاں ملک کے اندر, اس سب کی جڑ آئین سے انحراف میں ہے اور قانون سے انحراف میں. لیکن بھائی صاحب آپ کی اس بات سے تو کوئی اختلاف کر ہی نہیں رہا, آپ بھی اور اچکزئی صاحب بھی ایک عرصے سے جمہوریت کے لیے بات کرتے ہیں, کوئی نئی بات تو آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. نئی بات یہ ہے کہ آپ جو کٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سب کو ایک صفحے پہ کیسے آئیں وہ سارے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک کنونسڈ نہیں ہیں. کیا تحریک انصاف کی ناکامی ہے یا آپ کی ناکامی ہے کہ آپ ان کو کنونس نہیں کر پائے؟ دیکھیں اس کانفرنس کا یہ مقصد نہیں, کانفرنس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ تو وہ تو معاملہ چل رہا ہے, وہ تو آپس میں بات کرتے ہیں, وہ تو اپوزیشن جماعتیں بیٹھتی ہیں, اچھی بات ہے, کیونکہ پچھلے 1 سال میں ملک میں حکومت نے کوئی کام نہیں کیا, اپوزیشن نے بھی کوئی کام نہیں کیا. اپوزیشن کا جمہوریت میں ایک رول ہوتا ہے, جمہوریت جیسی بھی اب یہاں رہ گئی ہے, تھوڑی بہت شاید ہو 5-10% رہ گئی ہے, تو اس کے اندر کم از کم اپوزیشن اپنا حصہ ڈال دے رہا. یہ آپ نے کچھ زیادہ نہیں کر دیا آج 5-10 سے؟ میں فراغ دلی سے کام لیا, چلے تو اس میں جو اپوزیشن تو اپنا رول ادا کرے, کہ اپوزیشن ملک کے مسائل کی بات کر سکتی ہو, ایک آلٹرنیٹ پالیسی دے سکے, حکومت کی خرابی کی نشاندہی کر سکے. آپ یقین کریں آج ہر ملک کا نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, تباہ ہو گیا ہے. آپ بازار میں جائیں حیرانگی ہوتی ہے کیا حالات ہیں, آپ لوگوں سے ملیں, ہر آدمی پریشان ہے, ہر آدمی آج کہتا ہے کیا بنے گا, ملک کا کیا بنے گا, ہمارا کیا بنے گا, لیکن یہاں کے حکمرانوں کو پرواہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کا بھی اپنا ایک کردار ہوتا ہے. ہم نے دیکھا آپ لوگ جب اپوزیشن میں تھے اور پی ڈی ایم بنی تھی تو اس کا اختتام ایک آپ کی کامیابی کے ساتھ ہوا, جس میں عدم اعتماد ہوئی اور پاس ہو گئی اور سارا کچھ تھا. لیکن بھائی صاحب آپ کیسے کنونس کریں گے؟ تحفظات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, خود آپ کے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, مولانا کی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, تو ایسی صورت میں کیسے کٹ ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ تحفظات ہیں کیا بات؟ دیکھیں آپ ان کو ذکر تو کریں نا, آپس میں بیٹھیں, بات کریں, بھائی یہ آپ کے مسائل ہیں, یہ آپ نے کیا ہے, ہمیں اس کے ساتھ کیسے ہم چلیں گے, لیکن جو کامن گراؤنڈ ان پہ تو اتفاق کر لیں نا, اتفاق سے شروع کریں, اس کے بعد جو اختلافی نکتے ہیں ان پہ بات ہو سکتی. اور وہ کامن گراؤنڈز کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ یہی کہ ہم آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں, ہم ملک میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں. عمل تو بی ٹی آئی نے بھی کوئی نہیں کیا جب وہ حکومت میں رہی ہیں, نہ آئین کی بالادستی تھی نہ قانون کی حکمرانی تھی. آج حالات اس سے بھی بدتر ہو گئے. لیکن اگر آپ آئین کی بالادستی کی بات کریں گے تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم تو صرف آرمی چیف سے بات کریں گے, ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. یہ ان کی مرضی ہے, جس سے مرضی جا کے بات کریں. تو پھر آئین کی سربلندی کیسے ہوگی سر؟ اس پہ اتفاق تو کر لینا, زبان سے تو کر لینا کہ ہم آئین کی بات کریں گے. اور جب آئین کی بات میں اتفاق کریں گے تو باقی باتیں خود سمجھ آ جائیں گی. اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتفاق کریں گے؟ کیونکہ اس کا پھر آپ نے ایک ڈائریکشن بھی دینی ہے. اگر یہ کٹ ہو جاتا ہے, ایک لارجر ایجنڈا بن جاتا ہے, تو اس کے اندر بہت سارے اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں. پھر آپ نے ایک ڈائریکشن دینی ہے, اس ڈائریکشن میں پہلا قدم یہ ہے کہ آپ نے بات چیت کرنی ہے. وہ کس سے کرنی ہے؟ آپ نے فوج سے کرنی ہے, آپ نے عدلیہ سے کرنی ہے, یا سیاسی لوگوں سے بات کرنی ہے؟ وہ تو آپ ملک کے مسئلے کی حل کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے اپنے کامن پوائنٹس پہ اگری کریں, پھر اپنے جو اختلافات ہیں, جو تحفظات ہیں, ان کو دور کریں. آپ اپوزیشن تو یونیفائیڈ ہو نا ملک کے معاملات پر, اس کے بعد آپ جا کے ملک کے اندر ڈیبیٹ کی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں. پھر بھی ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا بھائی صاحب کہ وہ پھر اس ایجنڈے میں جس پہ آپ متفق نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے. نہیں, میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ انہی سے سیاسی ڈائیلاگ کیا جائے؟ نہیں جی, سیاسی ڈائیلاگ سب سے کرنا پڑے گا. میں تو بار بار کہتا ہوں, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں. سیاسی ڈائیلاگ آج کس مقصد کے لیے؟ ملک کے معاملے پر سب کو بیٹھنا پڑے گا. فوج بھی ہے, عدلیہ بھی ہے, حکومت کی پارٹیاں بھی ہیں, اپوزیشن کی پارٹیاں بھی ہیں. یہ تو جب بیٹھیں گے سر, جب آپ ایک جماعت جو سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت پاکستان کی, وہ کہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کو سمجھ آ جائے گی یہ بات. آپ نے سب سے بات کرنی ہے. یہ دو فریقین میں بات نہیں ہوگی. ہمارا مسئلہ ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے. ہمارا موقف, ہماری ضرورت, ہماری ذمہ داری ملک کے مسائل حل کرنا ہے. لارجر ایجنڈا جی, جو آپ کے تحفظات ہیں وہ اسی کے اندر ہیں, وہ دور ہو جائیں گے. پہلے ملک کی بات کریں, ملک کیسے چلے گا, ملک کو کیا ریفارمز چاہیے,
ملک کو 26ویں ترمیم نہیں چاہیے. میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں. آپ کو آج پاکستان میں بے پناہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، ایگزیکٹو میں ریفارمز، جوڈیشری میں ریفارمز، جو اداروں کے تعلقات ہیں ان میں ریفارمز، یہ آپ کو بے پناہ تبدیلیاں چاہیے. اور اس کے لیے آپ کہتے ہیں بیٹھے اور پھر اس کے لیے ایجنڈا طے کر لیں. ایجنڈا طے کر لیں. سب کے پاس سوچ ہے. لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ اس بات پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ وہاں لارجر ایجنڈا نہیں ہے، وہاں منیمم ایجنڈا ہے. وہاں پہ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کہ ظاہر ہے ان کی پارٹی کے لیے بہت مشکلات ہیں وہ معاملہ ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ بعد میں بات کی جائے اور پہلے آئین کی سربلندی پہ بات کی جائے؟ شرائط کے ساتھ بات نہیں ہوتی، کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. مسئلہ ملک کا ہے نا. جب ملک کے مسائل حل ہوں گے آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. جب آئین کی بالادستی ہوگی تو پھر عدالتوں سے آپ کو انصاف مل جائے گا. جب رول آف لا ہوگا تو ملک چل پڑے گا. اس کے لیے تحریک انصاف مطلب متحد ہے، ابھی تک آپ کے پاس یہ بات کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ بات کریں گے؟ ہم تو اوپنلی بات کرتے ہیں. وہ اس سے متحد ہونے کو ہونا چاہیے. یہی راستہ ہے. ان کے جو مسائل ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو رہائی ملنی چاہیے، جو باقی اسیر ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے. حکومت روز ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیتی ہے. جب ہمارے پاس یہ رپورٹ ہے بھائی 2 سال ہونے لگے ہیں، آپ کارروائی کریں نا ان لوگوں کے خلاف، اوپن کورٹس میں کریں. لوگوں کو پتہ چلے کس نے کیا سازش کی ہے، کس نے کیا عمل کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو سزا مل سکے جو لوگ قبول کر سکیں. 2 سال کے بعد اگر آپ سزائیں دیں گے، اس کو تاریخ اور لوگ قبول نہیں کرتے. تو بھائی صاحب آپ جو کٹ کر رہے ہیں اس کا ہدف کیا ہے؟ حکومت کو گرانا ہے، نئی حکومت کو لانا ہے؟ ہدف کیا ہے آپ کا؟ کیونکہ جب پی ٹی ایم کا تو ایک ہدف سوچ میں اتفاق ہے. ملک کے اندر جو ہم نے صرف وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، وہاں پر ہم نے میڈیا کو بھی انوائٹ کیا ہے، ہم نے انٹلیکچوئلز کو بھی انوائٹ کیا ہے، اور میڈیا کے انٹلیکچوئلز کو بھی کیا. اور کیونکہ عارفہ نور صاحب ناراض ہو گئی کہ میں انٹلیکچوئل، تو وکلاء کو بھی انوائٹ کیا تاکہ اپنے موقف کا اظہار کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ملک میں آئین کی ہونی چاہیے تو نہیں ہونی چاہیے تو کیسے ہونی چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اپوزیشن کی آئیں گی، وہ بھی بات کریں گی. تو ایک وہاں سے موقف پہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ موقف جو ہے وہ آپس میں جڑ جائے. اور صحیح بات ہے، مگر اس کے لیے سر آپ کو فائنلی عمران خان صاحب کے پاس جانا پڑے گا. عمران خان صاحب کی جماعت میں موجود ہے، ہم نے ان کے پاس نہیں جانا. ان کی جماعت اتفاق کرے گی تو عمران خان صاحب کا اتفاق. تو کیا عمران خان صاحب اگر وہ اتفاق کر بھی لیں اور کل کو عمران خان صاحب کہیں کہ ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، ہم خود بات کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے پیچھے دیکھا؟ ان کی ناکامی ہے، ہم نے اپنا کام تو کر دیا نا. اگر وہ کل آدمی، میں کسی کے دل کی حالات نہیں جانتا، پیچھے ہٹ جائیں گے نہیں ہٹیں گے تو ان کا نقصان ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے. ہم نے ایک ہوٹل میں ہال بک کیا، اچھا، وہاں پر اے سی صاحب آ گئے، انتظامیہ آ گئی، پولیس آ گئی کہ نہیں جی آپ یہاں نہیں کر سکتے. یہ کانفرنس ہے، یہ کوئی اپوزیشن کا اجتماع نہیں ہے. بہت زیادہ ایک وقت میں 50-60 لوگ ہوں گے جو صرف بات کرنے آئیں گے. ایک اور جگہ کیا تو وہاں پھر انتظامیہ آ گئی. انہوں نے کہا یہاں سے کرکٹ ٹیم گزرتی ہے، کرکٹ ٹیم کو تو 2 مارچ تک آپ یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے. چلیں جی کرکٹ ٹیم گزر رہی ہے، کرکٹ ٹیم کے لیے ملک بند کرنا پڑتا ہے، پاکستان پورا بند کرنا پڑتا ہے. میں پچھلے 3 دن سے تقریباً دن میں 1-1.5 گھنٹہ میں کرکٹ ٹیم کی وجہ سے ٹریفک میں پھنسا رہا ہوں. اس شہر کے سارے شہری پھنسے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے بند کرا دیا. ہم نے کرکٹ ٹیم سے 10 کلومیٹر دور جا کر ایک مارکی میں ہم نے بندوبست کیا آج صبح. پھر شام کو 4 بجے وہاں پر انتظامیہ آ گئی، اے سی صاحب، مجسٹریٹ صاحب، پولیس، کہ جی آپ نہیں کر سکتے. تو آج اس ملک میں یہ وہ حکومت ہے جو آئین کے نام سے خائف ہے. یہ آئین کا نام برداشت نہیں کر سکتے، یہ اس پہ ڈیبیٹ برداشت نہیں کر سکتے. ظاہر ہے بہت کنٹرولڈ ہے ہر چیز، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو پھر جمہوریت نہ رہی نا. پھر آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ لیکن سوال وہی ہے، پھر چنگیزی رہ گئی. پھر سوال وہی ہے، جو جینون پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کنسرن تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو پارٹیاں فائدے اٹھاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے بھائی صاحب. جیسے ابھی آپ کی نومولود ہے پارٹی عوام پاکستان، جس کے آپ سربراہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اس کے بھی وہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ نے بھی اقتدار حاصل کرنا ہے. آپ تو آئین کی بات کریں، مگر پی ٹی آئی کیوں چاہے گی کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کرے آگے جا کے؟ پہلے آپ نے دیکھا، ہم نے دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھیں، ملک میں آئین کی بات کریں، رول آف لا کی بات کریں. ہماری نظر میں یہی حل ہے. اگر پی ٹی آئی کے پاس بہتر حل ہے، اپوزیشن کیسے بنے گی سر؟ جیسے پی ڈی ایم بنی تھی، متحدہ اپوزیشن یہ سٹارٹ ہے نا. آپ ایک اتفاق کریں گے ایک بنیادی نقطے پر. اگر اپوزیشن اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکتی کہ ملک کے مسائل کا حل آئین کی بالادستی اور
قانون کی حکمرانی میں ہے تو پھر کوئی اپوزیشن نہیں ہے، پھر حکومت میں شامل ہو جائیں، کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نہ ملک میں آئین ہونا چاہیے نہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، ہم نے حکومت ایسے ہی چلانی ہے جس طرح ہم چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے آج اس موقف پہ اتفاق کروانا ہے کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اور اس کے سربراہ آپ کو لگتا ہے آگے جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ نہیں، جو بھی ہو، سربراہی کی بات نہیں ہے، آج تو ایک اتفاق، ایک کانفرنس ہے سوچ کا اتفاق پیدا کرنے پر، لوگوں سے رائے لینے پر، اس کے مطابق پھر جماعتیں بیٹھ کے اعلامیہ بنا لیں گی کہ بھئی ہماری کس بات پہ اتفاق ہے۔ کیا اب تک کوئی کامیابی آپ کو ہوئی ہے اتنی میٹنگز کے بعد؟ نہیں، ابھی تو کانفرنس رکھی ہے نا، اب اس کا وینیو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی جگہ مل جائے جہاں بیٹھ کر آئین اور ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات کر سکیں تو پھر سڑک پہ بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ مگر وہی بات ہے، مگر یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کی بہت پیدر پہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، سب جماعتوں کے ساتھ آپ بیٹھتے بھی ہیں، ابھی تک مینگل صاحب کی جماعت بھی اس کے اندر ہے، باقی جماعتیں بھی ہیں۔ دو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے وہ ملنے آئے تھے چکزئی صاحب، اس کے بعد 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے یہ کانفرنس جو ہے چکزئی صاحب اور میں ہوسٹ کر رہے ہیں اپنی جماعتوں کی طرف سے، تو اس کا صرف یہ مقصد ہے، لیکن آج حکومت اس سے بھی خائف ہے۔ اس وقت جو جگہ تھی وہ بھی نہیں ہے، اب کوئی اور جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کل اس میں بیٹھ کر ملک میں آئین، کیونکہ یہ بڑی بری بات ہے ملک میں آئین کی بات کرنا اور رول آف لاء کی بات کرنا۔ تو اب آپ اپوزیشن کو، آپ کو یقین ہے کہ اتحاد آپ یہ قائم کر سکیں گے جو کہ کوئی تبدیلی لا سکے؟ دیکھیں، ہمارا کام ہے ان کو راستہ دکھانا کہ آپ کا یہ رول ہے ملک کے نظام کے اندر، تو اگر ان کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو پھر وہ اپنے راستہ چن لیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، شاہد خاقان عباسی صاحب بتا رہے تھے اس وقت جو صورتحال ہے اور اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کا مشن اگر ان کا کامیاب ہوا تو آگے جا کے لارجر ایجنڈا بنے گا، لیکن اس میں بہت سارے اگر مگر بھی ہیں۔ بہرحال کل کانفرنس ان کی ہوگی یا نہیں ہوگی اس پہ بھی ہم بعد میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد عرفان صدیقی صاحب سے بات کریں گے، حکومت کیا سوچ رہی ہے، کیا مذاکرات کے دروازے نواز شریف صاحب نے خود بند کر دیے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کے، اس پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو کہ میاں نواز شریف کے بہت قریبی رفیق ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری بات ہوگی۔ حکومت کیا کر رہی ہے، ان کی میاں صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی، کیا وہ دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں سیاست کے اندر، اور پھر پنجاب اور پنجاب حکومت، ان کی کارکردگی جس کے آج پورے صفحے کے اشتہار پاکستان کی یعنی پنجاب کی حکومت نے چھاپ دیے ہیں۔ اتنے اخراجات یہ صرف اشتہاری مہم کے اوپر جو ہے وہ اخبارات کے حوالے سے پنجاب حکومت نے دیے۔ تو عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا، اور چونکہ میں نے پہلا اس لیے بھی دیا، آپ کا صحافت سے بھی تعلق رہا ہے اور ابھی بھی آپ کالم ماشاءاللہ کالم نگار ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ہسٹری آپ نے دیکھی ہے۔ یہ بھی کبھی دیکھا آپ نے کہ خبروں کی صورت پورا ہی صفحہ اشتہاروں سے بھر دیا جائے، ایسے لگے پہلی نظر میں کہ یہ خبریں ہیں، جبکہ وہ خبریں نہیں ہیں، وہ تو اشتہار ہے۔ بہت شکریہ آسمہ۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، میں نے تو بہت دفعہ پہلے بھی دیکھا ہے، نہ پورا پیج نہ آیا ہو لیکن ایسے اشتہاری مواد خبروں کی صورت میں ضرور آتے رہے ہیں، کسی نہ کسی پیج پہ آراستہ ہوتے رہے ہیں۔ باقی جو آج کی بات آپ کر رہی ہیں کہ پورے صفحے کا ایک اشتہار یا کئی اشتہاروں کا ایک مجموعہ آیا ہے، تو اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو چیزیں جو باتیں ان میں کہی گئی ہیں یا جس کارکردگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس پہ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ باتیں ہو رہی ہیں اور بہت اچھی بات ہے۔ پنجاب بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، مختلف شعبوں کے اندر چیف منسٹر جو ہیں وہ بڑی برق رفتاری اور تیز رفتاری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا پہلو جو آپ کے لیے شاید زیادہ دلچسپی کا باعث ہے، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دوسرا پہلو جو آپ کے لیے زیادہ ضیافت طبع کا اور دلچسپی کا باعث ہے کہ یہ پورے صفحے کے اشتہار چھاپنے سے اس سے کیا پیغام دیا جاتا ہے۔ تو میں شاید جزوی طور پہ آپ سے ایگری کروں، ایک
टेक्निकली भी शायद बहुत अच्छा या बहुत स्ट्रांग मैसेज नहीं जाता इस तरीके से। और जब बादी नज़र में ही ये लगे कि ये एक इश्तिहार है, इश्तिहार की तो खूबी ये होती है कि वो इश्तिहार ना लगे, ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं और पॉलिटिकल मामलात होते हैं और पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, वो इस तरह होती है कि वो महसूस ही ना हो कि आप अपनी ज़ुबान से कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, वो खबर को खबर होना चाहिए और इश्तिहार को इश्तिहार। बिल्कुल, शुक्रिया आपका कि आपने अच्छा इसका हाँ, एक और चीज़ भी मैं कहने लगा हूँ, उसको भी आप तस्लीम कर लें, क्योंकि इसका एक तीसरा पहलू भी है जी। वो है खुद अखबारात का, अखबारात की मैनेजमेंट का। मैं ऐसे अखबारों को जानता हूँ, मुझे एक दफ़ा ज़रूरत पड़ गई कि एक छोटा सा उर्दू इश्तिहार है इंतखाबी, तो एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार ने कहा जी कि ये हमारी पॉलिसी के मुनाफी है। तो आपकी भी कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई वैल्यूज होनी चाहिए, कोई नो गो एरियाज होने चाहिए, कोई रेड लाइंस होनी चाहिए। हाँ, तो वो बड़ी आसानी से कह सकते हैं पहले ही सहाफत का जनाजा है और धूम से निकल रहा है, लेकिन और पीका वगैरह, फिर आप देखें कि इस वक्त जो सहाफती तंजीमें अपना एहतजाज, वो एक अलग मौजू है। जी सर, वो अलग मौजू है, लेकिन आप तो बोलते रहते हैं इसके कई पहलू। जी बिल्कुल, लेकिन सहाफती तंजीमें अलग नाराज़ हैं, वकला अलग नाराज़ हैं, फिर आप देखें अपोजिशन का कट हो रहा है। क्या हुकूमत ने सारे महाज एक ही वक्त में खोल लिए और क्या वाकई जमहूरियत नाम की कोई चीज़ इस मुल्क के अंदर नहीं है? ये तो खैर आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रही हैं आसमा। मेरा ख्याल है कि जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। नहीं, ये इस सवाल के अंदर जो चुभन है और जो कमेंट्स आप दे रही हैं ना, वो ऐसा नहीं है। मुल्क के अंदर जमहूरियत है, तमाम जमहूरी इदारे काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट काम कर रही है, सूबाई हुकूमतें अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो शायद वफाकी हुकूमत को अच्छी ना लगें सूबों के अंदर, एक सूबे से चढ़ाई भी होती रही है, बट निज़ाम चल रहा है। कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया गया है कि उस सूबे के जो हुकूक हैं या जो वहाँ का मैंडेट है उसके ऊपर कोई कदगन लगाई जाए। तो जमहूरियत हमारे यहाँ माजी की निस्बत जो 4 साल आपने जमहूरियत देखी है, बड़े अच्छे तरीके से देखी है आपने, मेरा ख्याल है उससे बेहतर जमहूरियत चल रही है। जहाँ तक इख्तलाफात का ताल्लुक है, पीका हो गया या रिजर्वेशंस कुछ वकला की अगर आ रही हैं, तो वकला मेरा ख्याल नहीं है कि सारे के सारे एक नुक्ता नज़र रखते हैं। वकला के अंदर भी 2 मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पाए जाते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद वो नुक्ता नज़र ज़्यादा हावी है। अभी आपने प्रोटेस्ट की एक कॉल देखी थी, वो प्रोटेस्ट की कॉल बड़ी नाकाम रही है, इसलिए कि अक्सरियत वकला की उसके साथ नहीं दे रही थी। बाकी ये है कि हमारे यहाँ जो जमहूरियत के अंदर ऐसी चीज़ें बात आ जाती हैं जो नहीं आनी चाहिए, जो ज़्यादा पसंदीदा और रवा नहीं होती हैं। बट मेरा ख्याल ये है कि एज़ कम्पेयर टू रिसेंट पास्ट हमारी जमहूरियत बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। हम इंतकाम नहीं ले रहे हैं, हम पकड़ दकड़ इस तरह से नहीं कर रहे हैं जिस तरह वो कर रहे थे, फलां पे चर्च डाल दो, फलां पे बंग डाल दो। मगर सर 9 मई के हवाले से आज आपने रिपोर्ट भी देखी, तकरीबन सारी सियासी जमात पूरी की पूरी जो है वो बुक करने की बात हो रही है अब, तो क्या कहेंगे? और 9 मई के हवाले से बहुत एतराज़ात और बहुत सारे बेगुनाह लोगों को भी गिरफ्तार जो है वो किया गया है। तो एक इल्ज़ाम तो ये मौजूद है कि हाइब्रिड से हाइब्रिड प्लस के ऊपर आपकी जो जमहूरियत है वो चली गई है। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि सब ठीक चल रहा है, मगर अभी शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे थे कि कुछ भी ठीक नहीं है, और इस तरह से निज़ाम कैसे आगे जा सकता है? सर देखें, कुछ भी ठीक कैसे नहीं है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि कुछ भी ठीक कैसे नहीं है। मामलात मसाइल जब आप वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी थे, दहशतगर्दी ने उस वक्त भी एक करवट ली थी, तो मामलात उस वक्त भी बाज़ उलझे हुए थे, उस वक्त भी कभी कोई ना कोई टसल जो थी इदारों के साथ चल रही थी। तो आज तो मामला बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। जहाँ तक 9 मई है, 9 मई के हवाले से आसमा आपकी तारीख पे नज़र है, ज़ाहिर है कि हमने तो बहुत कुछ देखा है, आपने नहीं देखा है, लेकिन आप जानती ज़रूर हैं। आप देखिए कैसे कैसे मामलात नहीं हुए, मुश्किलात नहीं आई हैं, जेलों में गए हैं, फांसियों पे चढ़े हैं, सियासतदानों पे मुजालिम हुए हैं, सियासतदान शाही कला के अंदर बंद रहे हैं। कभी ये कुछ हुआ है 9 मई के जैसा?
ایک دن کے اندر 200-250 مقامات پہ منصوبہ بند طریقے سے آپ حملے کرتے ہیں، اور حملے بھی نہیں کرتے ہیں کہ جی یہ دکان جلا دی یا کریانہ سٹور جلا دیا. آپ جو دفاعی تنظیم کے آپ کی سلامتی کے ذمہ دار ادارے ہیں، آپ اگر پکڑ دکڑ ہوتی ہے، آج بھی 11 لوگ چھوٹے ہیں، کل بھی پتہ نہیں کتنے لوگ چھوٹے تھے، تو نکل رہے ہیں عدالتی عمل سے. اگر ان کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا تو وہ سامنے آ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، رہا ہو رہے ہیں. تو یہی ہوتا ہے نا. عرفان صاحب، ابھی آپ یہ ہے کہ 9 مئی جی پولیٹیکل ڈائیلاگ کی آپ نے بات کی تھی، اور پولیٹیکل ڈائیلاگ آپ نے خود بھائی آپ اس کمیٹی کا حصہ رہے، آپ کی جماعت چاہتی تھی کہ بات چیت ہو، پھر اچانک وہ مذاکرات ختم ہو گئے. آپ پی ٹی آئی کو بلیم کرتے ہیں، پی ٹی آئی آپ کو بلیم کرتی ہے. حال ہی میں جو خبر ہم نے دیکھی جب آپ کی ملاقات میاں صاحب کے ساتھ ہوئی تو اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ گروہ سے بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں وہ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت تسلیم ہی نہیں کرتے. تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اب مذاکرات بھی نہیں ہوں گے اور پی ٹی آئی کو وہ تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، ایسی بات تو انہوں نے نہیں کہی، لیکن اگر انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے ایک ماحول، ایک فضا ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو بنیادی بات ہے وہ مذاکرات کرنے والے جو دونوں فریق ہیں ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آئے ہم بیٹھیں، ہم بات چیت کریں. اب معاملہ یہ ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، اور میاں صاحب کے اس بیان کے اندر بھی وہ جھلک چیز ملتی ہے کہ یہ لوگ مذاکرات کے لیے نہیں بنے. آپ گروہ کہہ لیں، آپ فریق کہہ لیں، آپ پولیٹیکل پارٹی کہہ لیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی جو اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی کہتی ہو، یہ کلیم کرتی ہو، یہ دعویٰ کرتی ہو کہ ہم سیاسی جماعت ہیں، اس نے اس طرح کے غیر سیاسی کام کیے ہوں. آپ مجھے ایک لمحے کے لیے بھارت کی کسی ریاست کی طرف سے اگر ایسا ہو کہ اس ریاست کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنے لاؤ لشکر لے کے نئی دہلی پہ چڑھ دوڑے تو کیا ہوگا، کیا رد عمل ہوگا؟ امریکہ کی کوئی ریاست یہ کام کر کے دیکھے نا. ہمارے ہاں تو یہ معمولات حیات بنے ہوئے ہیں کہ ایک صوبہ جو ہے اس کا وزیر اعلیٰ اپنا لاؤ لشکر لیتا ہے، سرکاری وسائل استعمال کرتا ہے، ایون سرکاری بندوں کو لیتا ہے اور آ کے اسلام آباد پہ چڑھ دوڑتا ہے. ہم اسے معمولات حیات میں قرار دے دیتے ہیں. تو 9 مئی معمولات حیات میں سے نہیں ہے. 9 مئی ہماری تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے، اور میں تو اس المیہ کے اندر یہ بھی جوڑتا ہوں کہ اس المیہ کے بعد قرار واقعی جو سزائیں ہونی چاہیے تھی، جو گرفت ہونی چاہیے تھی، جو کڑی گرفت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی ہے. ابھی 1.5-2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، ہم تو نہیں سن رہے ہیں کہ اس سانے کے اندر ملوث لوگ جو ہیں ان میں سے کتنوں کو سزا ہوئی ہے. جب بھی کوئی خبر آتی ہے وہ یہی آتی ہے اس کا مطلب بالکل، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو مذاکرات شروع کیے تھے اس کے اندر پہلے ہی بات تو یہی تھی کہ اسیران کی رہائی، اور پھر آپ نے لسٹیں بھی مانگی، پھر آپ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ کمیشن بھی نہیں بن سکتا. آپ نے کہا کہ یہ معاملہ بھی 9 مئی والا بھی نہیں ہو سکتا. جب یہ سب کہہ دیا تو پھر پی ٹی آئی ذمہ دار تو نہیں ہے کہ وہ گفتگو آگے نہیں بڑھی. کیوں ناکام ہوئے مذاکرات؟ یہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہے عرفان صاحب. دیکھیے، تاریخ کا حصہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ بالکل نہیں ہوا. ہم نے کسی پریس کانفرنس میں، کسی پریس ٹاک کے اندر، کسی گفتگو میں ہم نے، ہمارے کسی ممبر نے، میں نے بحیثیت ترجمان یہ بات نہیں کہی کہ نہ کمیشن بن سکتا ہے، نہ تحقیقات ہو سکتی ہیں، نہ بالکل ایگزیکٹلی جو الفاظ ہمارے تھے جی کہ ہم جو بھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں ان کی طرف جائیں گے، اور ہم جا رہے تھے. ہم نے 3-4 سیریس میٹنگز کی، وکلاء کو بلایا اور ایک حل کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے تو آپ دیکھیں نا، ذرا ان چیزوں پہ بھی نظر رکھے کہ مذاکرات ہم نے توڑے ہیں. جب مذاکرات کا اعلان وہ کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں تو ساتھ ہی نافرمانی کی کال آتی ہے، ساتھ ہی یہ آتا ہے جی کہ پیسے نہ بھیجو. ساتھ ہی عین مذاکرات کی دوسری میٹنگ ہو رہی تھی اور ایک بم شیل پھینکا عمران خان صاحب نے اور ایک بہت بڑی سیاسی نوعیت کی گالی دی ہمارے وزیر اعظم کو، اسی طرح کی جس طرح کی گالی کا چرچہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کر رہی تھی. اس طرح مذاکرات چلتے ہیں. اور پھر عالم یہ تھا، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ان کے ارکان تھے ان بیچاروں کی سانس اکھڑی ہوتی تھی کہ ہم یہ بات کریں تو وہ دوسرے کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے تھے کہ یہ خان تک پہنچے گی تو ہمارا کیا حشر ہوگا. وہ بالکل آج کل آپ نے دیکھا ہے نا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے چیف جسٹس سے ملاقات کی ہے تو جو خان صاحب ہیں ان سے ہم نے 3 دفعہ جا کے پوچھا ہے. خوف کا یہ عالم ہے.
تو ایسے میں کیا مذاکرات چلتے؟ ہم نے طے کیا بڑی بحث کے بعد کہ 7 ورکنگ ڈیز کے بعد ہم آئیں گے. 7 دن نہیں گزرے تھے کہ وہاں بنی گالہ سے اعلان جاری ہو گیا. تو اس سارے نظام کی جو جان ہے نا وہ ایک طوطے کے اندر ہے. یہ نظام کوئی حیثیت نہیں رکھتا, پارٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی, پارٹی کی کوئی نظم نہیں ہے. تو جب ایسا ہو تو مذاکرات کیسے چلیں گے؟ لیکن یہ تو ہر پارٹی کے اندر ہے. ظاہر ہے آپ بھی میاں صاحب کے کہے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اور وہ آپ کو رہنمائی دیتے ہیں. تو یہی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے. لیکن آپ کا جو میں نے سٹیٹمنٹ سنا, آپ نے کہا کہ ہمارے پاس پیکج تھا. وہ کیا پیکج تھا عرفان صاحب؟ آج بتائیں آپ لوگوں کو اگر کوئی پیکج تھا کیا, کیونکہ دوسری طرف سے یہ سننے کو ملتا تھا کہ آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. آپ کے پاس تو اختیار تھا ہی نہیں, وہ تو اختیار کہیں اور ہے. تو پھر کیا پیکج تھا جو آپ ان کو آفر کر سکتے تھے؟ دیکھیں نا, یہ 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ ہم بھی میاں محمد نواز شریف صاحب سے یا وزیر اعظم سے ہدایات لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ جب مذاکراتی عمل شروع ہو گیا تو اگر نواز شریف اسی طرح کی بات کرتے جس طرح کی خان صاحب نے ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں کہی ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا؟ وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے, تکہ بوٹی کر دیتے ہماری. ان کا چلن یہ ہے. باقی یہ رہا کہ اب پیکج یقیناً بہت ان کی امیدوں کے مطابق تو نہیں تھا یا نہیں ہو سکتا, یا اگر ہم چاہیں بھی تو وہ ایک قدم اور آگے جا کے بات کرتے ایک اور. لیکن ایک فارورڈ ضرور تھا, اور بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے وہ جو موقع تھا شاید وہ موقع اب انہیں اپوزیشن اتحاد میں بھی نہ ملے, وہ تحریکوں میں بھی نہ ملے, وہ اور جو اسمبلی کے اندر مارداڑ کر رہے ہیں اس سے بھی نہ ملے. وہ ٹرین انہوں نے گنوا دی, وہ بس انہوں نے گنوا دی ہے, اور وہ شاید اب اس بس کو نہیں پہنچ پائیں گے. وہ کیا تھا؟ مطلب تھوڑا سا آپ بتائیں تو صحیح, کیونکہ لگتا ہے ایسے کہ یہ نہیں کیا تھا. دیکھیں نا, کیا تو اب ہماری 7 جماعتیں تھیں, ہم اکیلے نہیں تھے, پیپلز پارٹی تھی, دوسری جماعتیں تھیں, اور ہمارا جس دن ہم جا کے بیٹھے اور 1 گھنٹہ بیٹھے رہے اپنی فائلیں لے کے کہ وہ آئیں گے تو ان سے بات کریں گے, تو وہ نہیں آئے. تو پھر ہمارا مشترکہ اور متفقہ ایک فیصلہ تھا کہ یہ اب دستاویز جو ہے اس کو ہم نے پبلک نہیں کرنا. سو میں اس پہ تو کوئی بحث آپ سے کر نہیں سکتا, کوئی تفصیل بھی نہیں بتا سکتا. میں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ان کے لیے بہت تسلی بخشنا صحیح, لیکن ایک وے فارورڈ ضرور تھا, اور انہیں وہ کچھ ضرور مل جاتا جو اب تک انہیں نہیں ملا, اور جو شاید آئندہ ملنے میں بھی بڑی دیر لگے انہیں. تو کیوں آپ کے خیال میں پھر تحریک انصاف پیچھے کیوں ہٹی جب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کے لیے کچھ فائدہ ہے؟ اس لیے میں نے عرض کر دیا, اس لیے کہ ان کا کوئی نظم نہیں ہے, ان کی کوئی فیصلہ سازی کی حیثیت بیچاروں کی نہیں ہے. اس کمیٹی کو جو بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ میٹنگ کرے, اس کمیٹی کو اسی طرح پتہ چلا جس طرح ہمیں پتہ چلا. وہاں جاتے ہیں ان کے جو علی گوہر صاحب, ان کے جو چیئرمین ہیں, وہ باہر نکلتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں کہ جی نو مور ٹاکس, خان صاحب نے کہہ دیا. دس از دا ایشو. وہ کمیٹی اب کیا کرتی, وہ کمیٹی کس طرح ہمارے پاس آتی؟ سو وہاں ایک فیصلہ ہو جاتا ہے, اس فیصلے کے محرکات کیا ہوتے ہیں, وہ کس خاص کیفیت میں ہوتا ہے, کوئی خاص منظرنامہ ان کے سامنے رکھا جاتا ہے, وہ ایک فیصلہ کر دیتے ہیں, وہ بائنڈنگ ہے ان سب پہ. لہٰذا وہ مذاکرات آگے نہیں چلتے. دیکھیں نا, مذاکرات کی بنیاد جب آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم سول نافرمانی, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جب تک مذاکرات ہیں ہم یہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اب کیا مذاکرات نہیں ہوں گے؟ وہ سنسیر, اب آپ کی پارٹی یا نواز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں؟ نہیں, ہم بالکل مذاکرات کا دروازہ, میاں صاحب کے بیان میں بھی ہے کہ سیاست میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے, لیکن دروازے کھلے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہاتھوں میں کوئی تازہ گلاب کے پھولوں کے ہار لیے ہوئے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کب تشریف لائے گی اور ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے یا اس کو پیشکش کریں گے. نو سچ پیشکش نہ ہو. اب وہ انہوں نے اپنے لائے عمل کا اعلان کر دیا ہے, وہ رمضان کے بعد ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں. وہ تحریک کے اور 9 مئی کے اور 26 نومبر کی جو نفسیات ہے اور جو حرکیات ہیں وہ اس کے ماہر ہیں. وہ پھر اپنے پسندیدہ گراؤنڈ کی طرف, اپنے ہوم گراؤنڈ کی طرف واپس جا رہے ہیں. وہ جب ادھر سے تھک کار کے آئیں گے اور سمجھیں گے کہ ایک بار پھر مذاکرات ہونے چاہیے, تو شاید وہ سنجیدہ مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے, تو پھر دیکھ لیں گے.
لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو ظاہر ہے آپ بقول آپ کے اگر وہ ناکام ہوئے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ آگے بھی وہ ناکام ہو؟ ایک آپ کہتے ہیں نا کہ سسٹم ایک پیج کی حکومت ہے، ملٹری آپ کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، یہ سب کچھ یعنی عدلیہ اب آپ کی اپنی ہے جو الزام لگاتی ہے اپوزیشن، تو آپ کو لگتا ہے اب حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہیں اور یہ تحریک بھی کوئی چیلنج نہیں بن سکتی؟ یہ میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہے، چیلنجز حکومت کے لیے بے شمار ہیں، لیکن اب ہم خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو یا ان کی کسی تحریک کو یا ان کے کسی ہلچل کو یا ان کے کسی سو کالڈ نئے 9 مئی کو کوئی چیلنج نہیں سمجھتے۔ اگر یہ چیلنج آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بخوبی اس سے نبٹ لیں گے۔ ہمارے لیے اور بڑے چیلنج ہیں، اکانومی ہمارے لیے چیلنج ہے، ملک کو آگے لے کے جانا چیلنج ہے، ملک کو اثر نو پہ قدموں پہ کھڑا کرنا چیلنج ہے، ایجوکیشن چیلنج ہے، ہیلتھ چیلنج ہے، بے شمار چیلنجز ہے۔ ہم ان چیلنجز کی طرف آ گئے ہیں۔ یہ چیلنج جو کبھی تھا بھی اگر، تو یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی اہمیت ہے نہ حیثیت ہے۔ سر لاسٹ کویسچن، نواز شریف صاحب نے ابھی ملاقاتیں شروع کی ہیں، کیا وہ متحرک ہو رہے ہیں اور کیا وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں؟ چلے خان صاحب سے نہیں، محمود خان اچکزئی صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے وہ رابطہ خان صاحب سے، اس کی نہ انہیں کوئی ضرورت ہے، نہ یہ کبھی ڈسکشن ہوئی ہے، نہ اس کی کوئی منطق ہے کہ وہ کس طرح کریں۔ ایک معاملہ ہے ایک بہت بڑے کیس کے اندر، جس کے اندر یہ نہیں ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور فلاں نہیں ہوا اور ہماری توہین کر دی عدالت کے اندر بیٹھ کے گیلانی صاحب کی طرح، ایسا کوئی ہوائی فضائی کیس نہیں ہے۔ 480 کنال زمین نظر آ رہی ہے کہ زمین پہ پڑی ہوئی ہے، 240 کنال زمین بنی گالا میں نظر آ رہی ہے کہ مگر آپ نے تو حال ہی میں کہا القادر ٹرسٹ ہے ہی نہیں سر، آپ نے کہا القادر ٹرسٹ ہی نہیں ہے، بالکل وقت ختم ہو گیا، لیکن جلدی سے وہ القادر ٹرسٹ کا ہی کیس ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں ہے۔ بس میں آپ کے ہاں آتے رہتے ہیں ہماری پی ٹی آئی کے دوست، ان سے پوچھئے گا، میں چیلنج کر رہا ہوں، there is no القادر ٹرسٹ since 2020، اور 2020 خان صاحب کا اپنا دور تھا، وہ ایک قانون لے کے آئے کہ جو اسلام آباد کے ٹرسٹ ہیں وہ اثر نو رجسٹر کرائیں ورنہ ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنا ٹرسٹ رجسٹر نہیں کرایا جو 2020 کے اندر ختم ہو گیا۔ اب 5 سال سے there is no القادر ٹرسٹ۔ اچھا، لیکن ظاہر ہے وہ کیس تو بالکل نہیں ہے۔ القادر ٹرسٹ صرف 8 مہینے زندہ رہا ہے، اس کے آپ پوچھئے گا کہاں ہے یہ القادر ٹرسٹ؟ ٹھیک سر، بہت شکریہ۔ اس وقت یہ پی ٹی آئی سے ضرور پوچھا جا سکتا ہے، لیکن سرِ دست حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ان کی شرطوں پہ بھی نہیں ہو سکتے اور شاید کوئی بہت زیادہ امکانات بھی اس کے روشن نہیں ہیں۔ کیا ہوگا کیا نہیں دیکھنا ضروری ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔